एलियंस का कुरान मजीद में तज़किरा और नासा की तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद है और उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नाज़रीन गिरामी, जब इंसान ने कायनात को समझने की कोशिश की तो सबसे पहला सवाल जो इसके जहन में आया वो ये था कि क्या मैं इस वसी कायनात में अकेला हूँ। नाज़रीन, कुछ लोग एलियंस की मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में 65% लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि एलियंस का वजूद है, क्योंकि बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने माजी में एलियंस को देखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एलियंस की मौजूदगी को मानने से इनकार करते हैं। अब सवाल ये है कि इस्लाम एलियंस के बारे में क्या कहता है। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस दुनिया में एलियंस मौजूद थे? क्या आज भी हमारी जमीन पर एलियंस मौजूद हैं? साइंस इस बारे में क्या कहती है? और वो हकायक जो 1400 साल पहले कुरान और हदीस में बयान किए गए, आज नासा कैसे उनकी तस्दीक कर रहा है और दुनिया के सामने कुरान की सच्चाई किस तरह से जाहिर हो रही है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि मजहबी कुतुब और मुख्तलिफ माहिरीन और साइंसदानों ने ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले के हालात के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। उन नज़रियात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले शैतान को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि वो उन्हें सजदा करें, तो शैतान ने इनकार किया और इसी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया। शैतान जो कि एक जिन था और आग से बना हुआ था, हजारों साल जमीन पर रोता रहा और फिर कयामत तक औलाद आदम को गुमराह करने की कसम खा ली। चूंकि शैतान एक जिन था, इसलिए ये कयास किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात का वजूद था। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों की फौज भेजी और उनको जमीन से खत्म किया। बचे हुए जिन्नात का बसेरा समंदरों और जजायर में कर दिया गया। साइंसदानों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर डायनासोर मौजूद थे और इंसानों की आमद के बाद उनकी नस्लें खत्म होने लगीं। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिनके आसार और ढांचे भी दरियाफ्त हुए हैं। उन माहिरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर इंसान नुमा मखलूक़ात थीं जो बाकी उम्मतों की तरह फना हो गईं या अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म कर दी गईं। दूसरी जानिब कुछ लोग ये नज़रिया पेश करते हैं कि ज़मीन खिलाई मखलूक़ात का मरकज़ थी। कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी मखलूक का जिक्र नहीं मिलता। इसके मुताल्लिक़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले क्या मौजूद था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कुछ ना था, ना इसके ऊपर हवा थी ना इसके नीचे हवा थी। मतलब ये कि कुछ भी मौजूद ना था और फिर अल्लाह ताला ने पानी पर अपना अर्श बनाया जो मखलूक़ात की तख्लीक का आगाज़ था। सही बुखारी में एक वाक़या बयान किया गया है कि एक मर्तबा यमन से एक वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इल्म हासिल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने सवाल किया कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ना था, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया था। फिर कलम को हुक्म दिया गया कि सब कुछ लिखे और उसी वक्त कलम ने क़यामत तक होने वाली तमाम चीज़ें लोहे महफूज पर लिख दी।
یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جو قلم کے ذریعے لوح محفوظ پر ثبت کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی پیدا کیا گیا، پھر پانی پر اللہ کا عرش قائم ہوا اور پھر قلم کو تخلیق کر کے اسے حکم دیا گیا کہ وہ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لوح محفوظ پر لکھ دے۔ اس کے بعد کائنات کی دیگر مخلوقات اور آسمان و زمین کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کے دن پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف اور بیماریاں، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے زمین پر پھیلا دیے اور جمعے کے دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخر میں پیدا ہوئے، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا کیے جا چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات کی ترتیب میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا جنات کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا اور وہ زمین پر آباد تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ناحق خون بہانے لگے، جس پر اللہ نے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا جنہوں نے جنات کے خلاف شدید جنگ کی اور انہیں سمندری جزائر، جنگلات اور پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یوں جنات کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسانوں کی نسل زمین پر شروع ہوئی۔ اس طرح کائنات وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی نسلیں زمین پر پھیلیں۔ امام باقر علیہ السلام کا ایک اہم قول ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انواع کی دنیا تخلیق کی ہے اور ہزاروں مخلوقات بنائی ہیں۔ ان کے مطابق ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی آخری نسل سے ہے اور ہم آخری دنیا میں رہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھیں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے 7 اقسام کے انسان پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں سے کسی کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زمین کی سطح پر پیدا کیا اور ایک کے بعد ایک ان کو ان کی نوعیت کے ساتھ زمین پر قائم رکھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ امام باقر علیہ السلام کی اس وضاحت میں نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایولیوشن کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں، جس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مختلف انواع یا مخلوقات زمین پر موجود تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان مانا گیا ہے، جن کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق کا قول بھی اس سلسلے میں دلچسپ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دنیا بنائی ہے جس میں ہم بستے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دنیایں تخلیق کی ہیں اور ان میں ہزاروں انسان پیدا کیے ہیں۔ اس بیان میں امام جعفر صادق نے مختلف دنیاؤں اور مخلوقات کے وجود کی تصدیق کی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ ایسی روایات سامنے آئیں۔ ایک اور روایت میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 دنیایں تخلیق کی ہیں اور ہر دنیا 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔
ان دنیاؤں میں بسنے والے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اور بھی دنیاؤں کو تخلیق کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے ایلینز یعنی غیر زمینی مخلوقات کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان دنیاؤں کو پیرالل یونیورس یا متوازی کائنات کہا جا سکے، یا یہ دوسری ڈائمینشنز میں موجود ہوں۔ یہاں امام جعفر صادق نے واضح طور پر ایلینز کے وجود کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ ان کی طرف سے ایک اہم تصدیق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے دوسری دنیا کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں بھی انسان رہتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں اور بھی بہت سی جاندار مخلوقات رہتی ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس بات کی تصدیق جدید سائنس بھی کرتی ہے، جو یہ مانتی ہے کہ دور دراز کائناتوں میں زندگی موجود ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہارے اس سورج کے پیچھے سورج جیسے 40 اور نظام ہیں، جہاں بھی بہت سی مخلوقات آباد ہیں۔ اسی طرح تمہارے چاند کے پیچھے بھی بہت سے دوسرے چاند موجود ہیں، جہاں اور بھی بہت سی مخلوقات بستی ہیں۔ یہ مخلوقات اتنی دور ہیں کہ انہیں یہ علم تک نہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا نہیں۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایلینز یا غیر زمینی مخلوقات کے وجود کا اعتراف کیا ہے۔ مزید برآں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ستارے تم آسمان پر دیکھتے ہو وہ شہروں کی مانند ہیں، اور ہر ایک ستارہ دوسرے ستارے سے روشنی کے ذریعے رابطے میں ہے۔ یہ بات اس دور میں عرب لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اشارہ ایلینز اور ان کے درمیان موجود رابطوں کی طرف تھا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں لفظ عالمین کا ذکر آیا ہے، جو کہ ایک سے زیادہ جہانوں یا کائناتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب مختلف سیارے، کائناتیں یا مختلف جہات یا ڈائمینشنز بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عالمین کا لفظ وسیع معانی میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں جنات، جانور یا دیگر مخلوقات شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ قرآن مجید میں غیر زمینی مخلوقات یعنی ایلینز کے وجود کی طرف اشارہ موجود ہے، اور یہ مخلوقات بھی اللہ کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور ان میں جانداروں کو پھیلانا اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 29۔ اس آیت سے واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی بہت سے جانداروں کو پھیلایا ہے۔ یہاں دابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عام طور پر زمین پر رہنے والے جانداروں کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا مطلب اس کائنات میں کہیں اور بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں بھی، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بحوالہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 12۔ یہاں زمین کا لفظ 7 آسمانوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کہیں اور زمین جیسی دنیا ہو سکتی ہے جہاں مخلوقات بستی ہوں۔ مزید یہ کہ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ سورۃ الاسراء
آیت نمبر 70۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دینے کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اور بھی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ یہ مخلوقات ہمارے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان میں کچھ ہم سے بہتر یا زیادہ ترقی یافتہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ سائنس کے مطابق اس وقت زمین پر تقریباً 87 لاکھ مخلوقات موجود ہیں۔ اگر ہم ان مخلوقات کو شمار کریں جو ماضی میں زمین پر موجود تھیں، جیسے ڈائناسور یا ماموت، تو یہ تعداد تقریباً 5 ارب تک جا پہنچتی ہے۔ آج کے دور میں زندہ موجود 87 لاکھ مخلوقات میں سے انسان صرف ایک مخلوق ہے، اور بہت سی مخلوقات ابھی تک نامعلوم ہیں، کیونکہ صرف 20% کو انسان نے نام دیا ہے، جبکہ باقی 80% مخلوقات اب بھی انسانوں کی علم کی حد سے باہر ہی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود مخلوقات کا شمار انسانی علم میں نہیں آ سکا ہے، اور یہ صرف ایک دنیا کی بات ہے۔ جب ہم ان مخلوقات کی تعداد کو کائنات میں موجود دیگر دنیاؤں میں پائے جانے والی ممکنہ مخلوقات سے جوڑتے ہیں تو یہ خیال مزید تقویت پکڑتا ہے کہ ہم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج کے دور میں یہ بات بڑی حد تک قبول کی جا چکی ہے کہ غیر زمینی مخلوقات یعنی ایلینز کا وجود موجود ہے۔ ناسا اور دیگر خلائی ادارے بہت سے ایسے سیارے دریافت کر چکے ہیں جہاں زندگی کے آثار ملنے کا امکان ہے، جیسے یورینس، کیلیفریک اور ٹائٹن وغیرہ۔ یہ سیارے زندگی کے لیے سازگار ماحول فراہم کر سکتے ہیں، اور وہاں پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ناسا خلا میں ریڈیو اور لیزر سگنل بھیج رہا ہے تاکہ اگر کسی دوسرے سیارے پر زندگی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناسا کو کئی بار ایسے سگنلز موصول ہوئے ہیں جن کو کچھ ماہرین نے ایلینز کے رابطے کی کوشش سمجھا ہے۔ مثلاً 15 اگست 1977 عیسوی کو ڈاکٹر جیری آر ایمن نے ایک طاقتور ریڈیو سگنل کو کیپچر کیا تھا جس کا دورانیہ 72 سیکنڈز تھا۔ آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا کہ یہ سگنل کسی قدرتی عمل کا نتیجہ تھا یا واقعی کسی غیر زمینی مخلوق نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس معاملے پر مشہور فزسٹ اسٹیفن ہاکنس نے خبردار کیا تھا کہ ہمیں ایسی سرگرمیوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ترقی یافتہ اور طاقتور ایلین مخلوق ہمارے سگنلز کو دریافت کر کے ہم تک پہنچ گئے تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ ذہین اور طاقتور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جس طرح انسان کیڑے مکوڑوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اسی طرح یہ مخلوق بھی ہمیں اہمیت نہیں دے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ایلین کی اصطلاح صرف کسی ترقی یافتہ مخلوق کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اگر کسی اور سیارے پر کوئی چھوٹی مخلوق جیسے مکھی یا کسی اور قسم کا جاندار بھی پایا جائے تو اسے بھی ایلین ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ زمین سے باہر کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوگی۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہم عام طور پر جس طرح کے ایلینز کا تصور کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہوں، جیسے فرشتے بھی ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہماری اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اور جہان سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں ایک طرح سے ایلینز کے زمرے میں لا سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کے ماہر جیمی موسان نے کانگریس کی سماعت کے دوران 2 قدیم غیر انسانی اجنبی لاشیں پیش کیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پیرو کے شہر کوسکو سے 2017 عیسوی میں ملی تھیں، اور ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ لاشیں 1800 سال پرانی ہیں۔ تاہم ان نمونوں کی صداقت پر سائنسی حلقوں میں شدید شکوک و شبہات موجود ہیں۔ موسان خود ماضی میں بھی اس طرح کے دعوے کر چکے ہیں جن کی کچھ حلقوں نے حمایت کی جبکہ دیگر نے انہیں مسترد کر دیا۔ یہ تمام شواہد اور تحقیقات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات میں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات کا وجود ہو سکتا ہے۔
آج سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس وسیع کائنات میں زندگی کی موجودگی 100% ممکن ہے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ انسانی علم اور ڈیٹا کتنا نامکمل ہے، حالانکہ انسان نام دینے میں بے حد مہارت رکھتا ہے۔ انسان کی پیدائش اور زمین پر خلیفہ مقرر ہونے کے حوالے سے جب اللہ اور فرشتوں کا مکالمہ قرآن میں بیان کیا گیا تو اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نام سیکھنے کی صلاحیت کا ذکر ملتا ہے، اور سکھا دیے آدم کو سب نام، اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر شے کا نام بتا دیا، مگر فرشتے خاموش رہے۔ یہ نام دینے کی صلاحیت ہی وہ بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان آج اتنا ترقی یافتہ ہے۔ انسان جب کسی فائدہ مند چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا گہرائی سے جائزہ لے کر اسے ایک نام دیتا ہے اور پھر دوسروں کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کا سامنا کسی نقصان دہ چیز یا جاندار سے ہوتا ہے تو اسے بھی ایک نام دیتا ہے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح پوری انسانی نسل مثبت اور منفی چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اور یہ نام دینے کی صلاحیت ہی انسان کو سیکھنے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صلاحیت اس کی ترقی اور معلومات کے پھیلاؤ کا ایک اہم سبب ہے، مگر اس کے باوجود انسانی علم مکمل نہیں ہے اور بہت سے اسرار ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسانی ترقی کا راز اس کی سوچنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم انسان اور جانوروں کا موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعضاء ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جگر، دل اور پھیپھڑے انسان میں بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے کہ ہاتھی، گھوڑے یا دیگر جانوروں میں، لیکن فرق دماغ میں ہے۔ انسان کا دماغ سوچنے، تجزیہ کرنے اور مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ جانوروں میں موجود نہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ زمین پر موجود تقریباً 5 ارب جانداروں میں سے صرف ایک جاندار یعنی انسان سوچتا ہے تو یہ بات خوفزدہ کر دیتی ہے کہ باقی جاندار کیوں نہیں سوچتے۔ وہ جاندار جو حیاتیاتی طور پر انسان کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں، دماغ کے نچلے حصے تک بھی وہ کیوں سوچنے کے قابل نہیں؟ کیوں وہ کائنات کو سمجھنے یا نام رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا پھر انسانوں کی طرح اپنی زندگی کے مسائل پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جواب یہ ہے کہ انسان آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسے برتر بنایا گیا ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد سوچنا، سمجھنا اور ان آزمائشوں سے گزرنا ہے جن کا سامنا وہ روزمرہ زندگی میں کرتا ہے۔ انسان کے اندر خواہشات پیدا کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی اسے اللہ کے احکامات کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ کیوں صرف انسان ماضی کے عظیم حادثات جیسے دمدار ستاروں کے زمین پر گرنے، مخلوقات کے ناپید ہونے اور کائنات کے دیگر رازوں کے بارے میں سوچتا ہے؟ باقی جانوروں میں یہ صلاحیت کیوں نہیں؟ انسانوں اور جانوروں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اپنے افعال کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں یہ شعور نہیں ہوتا۔ اگر جانور بھی سوچنے لگتے جیسے شیر یا ہاتھی تو کیا ہوتا؟ یقیناً دنیا کی جنگیں خوفناک رخ اختیار کر لیتی۔ انسان جو اپنی ذہانت کی بنیاد پر دوسرے جانداروں پر غالب ہے، جسمانی طور پر طاقتور جانوروں جیسے شیر اور ہاتھی کے خلاف شاید کامیاب نہ ہو پاتا۔ اس صورت میں انسان اپنی بقا کے لیے ان ذہین جانوروں کے خلاف متحد ہو جاتا اور ایسی جنگیں چھڑتی جو ناقابل تصور حد تک خطرناک ہوتی۔ یہ فرق ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان اس دنیا کا غالب جاندار ہے۔ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کا دماغ ایک بے حد وسیع اور پیچیدہ کائنات کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے، اور جب وہ باہر کی دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک عظیم کائنات کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ صرف ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتا ہے بلکہ کائنات کا گہرا اور جامع مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ اس وسیع کائنات کے بارے میں تصور کرتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ کائنات سینکڑوں ارب کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اور یہ کہکشائیں وسیع خلا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر کہکشاں میں بھی سینکڑوں ارب ستارے موجود ہیں۔ سورج انہی ستاروں
ستاروں میں سے ایک ہے جو ہمیں حرارت اور توانائی فراہم کرتا ہے اور ہمیں جم جانے سے بچاتا ہے۔ اس توانائی سے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں جسے ہم اور دیگر جاندار سانس لیتے ہیں۔ اس خوراک کو سبزی خور جانور کھاتے ہیں اور پھر بڑے گوشت خور جانور ان سبزی خوروں کو شکار کرتے ہیں۔ انسان بھی اسی خوراکی زنجیر کا حصہ ہے، وہ سبزیاں بھی کھاتا ہے اور جانور بھی۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ زمین پر کوئلہ، تیل، سونا اور دیگر قیمتی وسائل کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، لیکن کائنات میں یہ وسائل ناقابل یقین حد تک بڑی مقدار میں بکھرے ہوئے ہیں۔ مثلا زحل کے چاند ٹائٹن پر تیل کے دریا بہہ رہے ہیں، لیکن ان وسائل پر دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں۔ زمین پر قتل و غارت گری کی 3 بنیادی وجوہات میں سے ایک زمین کی ملکیت ہے، لیکن کائنات میں کروڑوں ایکڑ زمین ویران پڑی ہے جہاں کوئی دعوے دار نہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کائنات کیوں ویران ہے؟ کیوں ان وسائل پر کوئی حق ملکیت جتانے والا نہیں ہے؟ ایک عظیم مفکر نے کہا تھا کہ 2 ہی امکانات ہیں، یا تو انسان اس کائنات میں اکیلا ہے اور زندگی صرف زمین پر ہی موجود ہے، یا پھر کسی اور سیارے پر بھی زندگی کا وجود ہے جس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے، اور اب سائنس بھی اس امکان کو تسلیم کرنے لگی ہے۔ یہ سوال کہ انسان اس کائنات میں اکیلا ہے یا نہیں ہمیشہ سے فکر و تحقیق کا موضوع رہا ہے، اور جدید سائنس بھی اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کہیں اور زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اس امکان کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں، اور اب سائنس بھی اس کو ممکن قرار دے رہی ہے کہ کہیں اور بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یوں جو حقائق قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، آج سائنس بھی ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن پاک ہر دور میں ایک معجزہ رہا ہے، لیکن جدید سائنسی دور میں اس کے اعجاز کا نیا پہلو نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ جیسے جیسے سائنسی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے قرآن مجید کی فہم کے نئے نئے پہلو واضح ہو رہے ہیں۔ جب کوئی سائنس اور فلسفے کا طالب علم آج کے دور میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن کی آیات ایک خاص انداز میں اس کے دل و دماغ سے ہم کلام ہوتی ہیں، گویا یہ کتاب اس کی ہر ذہنی الجھن کا جواب ہے۔ بہت سے حقائق جو آج ہمیں سائنسی تحقیق کی روشنی میں سمجھ میں آتے ہیں، قرآن مجید میں 1500 سال پہلے ہی بیان کر دیے گئے تھے، لیکن اس وقت انسان کی علمی سطح اور سائنسی ترقی اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ ان حقائق کو پوری طرح سمجھ سکے۔ بہت سی چیزیں جو آج ہمارے لیے جدید سائنسی انکشافات ہیں، دراصل قرآن میں پہلے ہی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حقانیت نہ ختم ہونے والی شہادت پیش کرتا ہے۔ دنیا میں قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو مطالعہ کائنات، علم و حکمت اور تحقیق کی دعوت دیتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی مصنف تھا اور نہ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پورے عرب میں ایسے افراد کی تعداد بمشکل 2 درجن تھی جو اپنا نام یا خط لکھ سکتے تھے۔ اس بات پر غور کریں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پیغام ایک ایسے دور میں نازل ہوا جہاں نہ علم تھا نہ کتابیں، لیکن قرآن نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سیکھنے، تحقیق کرنے اور علم کی جستجو میں لگ جانے کی تعلیم دی۔ اس وحی نے انسان کو وہ علم عطا کیا جس سے وہ پہلے نا آشنا تھا۔ یہ بات ہی قرآن مجید کی معجزانہ حیثیت اور اس کی آفاقی حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ ایک ایسی کتاب جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی، آج کے سائنسی اور تحقیقی دور میں بھی حقائق اور علم کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، جب ہم فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو مختلف القابات دیے گئے ہیں جو تدبر اور حکمت کے حامل ہیں، مثلا متقی، صاحب ایمان و یقین، اصحاب فکر و دانش اور عالم۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی،
فلسفی یا حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زوردار انداز میں توجہ دلائی تھی؟ اور کیا کوئی شخص ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی حقیقت کا انکشاف صدیوں بعد ہو؟ آج سائنس کے جدید دور میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک دھواں کی شکل میں ہوئی تھی اور اس سے اجرام فلکی یعنی ستارے اور سیارے بنے۔ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ کائنات کی تشکیل ہائیڈروجن اور ہیلیم کے مرکب سے ہوئی، جو آہستہ آہستہ گردش کرتا ہوا مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس تحقیق کو بیان کیا۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، اور اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم فرما بردار بن کر آ گئے۔ ناظرین، مشہور سائنسدان مورس بکا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر کیا دخان یعنی دھواں بالکل اس گیس کے ابتدائی مادے سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے کائنات کی تخلیق کے آغاز میں پایا۔ یہ انکشاف 1500 سال پہلے کسی کے بھی تصور میں نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس حقیقت کو وضاحت سے بیان کر دیا۔ مزید برآں آج سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہر نباتات میں نر اور مادہ کا جوڑا موجود ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں یہ علم کسی کو نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے زمین میں ہر قسم کے اچھے جوڑے پیدا کیے، اور سورۃ الرعد میں فرمایا اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ناظرین، جدید سائنس نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ جب پانی نباتات پر ڈالا جاتا ہے تو اس میں ایک سبز مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کلوروفل کہا جاتا ہے۔ یہ کلوروفل ہی وہ مادہ ہے جس کی مدد سے پودے میں دانے اور پھل بنتے ہیں۔ یہ سچائی قرآن مجید میں پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو اگایا اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 99۔ جدید سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ تمام جاندار خلیات میں پانی ایک بنیادی عنصر ہے اور پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کی موجودگی پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں پانی موجود ہے، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات جو صدیوں پہلے نازل ہوئیں آج سائنسی حقائق سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی الہامی حیثیت اور اس کے معجزانہ کلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی سائنسی حقائق سے مطابقت پر روشنی ڈالی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے حقائق آج سائنس کی ترقی کے باوجود سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ 1500 سال پہلے جو علم قرآن میں دیا گیا وہ آج جدید سائنس کے انکشافات کے مطابق سامنے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے یہ واضح کیا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، جو آج سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سمندروں کی گہرائیوں میں اندھیروں کی تہیں اور موجوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، جو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ قرآن کی سورۃ نور میں ان گہرائیوں کا ذکر موجود ہے جہاں ایک موج دوسری پر اور اس کے اوپر بادلوں کا سلسلہ تاریکی کی تہوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے علم اور قرآن کی صداقت کا ثبوت ہیں، اور یہ سائنسدانوں کی تحقیق قرآن کے حقائق کے قریب تر آنے کا اعتراف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور دیگر الہامی کتب ہمیشہ سچائی پر مبنی ہیں، چاہے انسانوں کی عقل اور علم کتنی ہی ترقی کر جائے یا محدود رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے نباتات کی جوڑوں کی تخلیق اور پانی سے پیدا ہونے والے سبز مادہ کا ذکر بھی کیا، جو آج کی سائنس میں کلوروفل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن مجید میں بیان کردہ حقائق ہمیشہ سے علم و حکمت کی روشنی فراہم کرتے رہے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں چھوٹے سے چھوٹے ذرات اور جانداروں کی اہمیت بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، جس کا علم آج سائنسدانوں کو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہر جگہ نظر آتا ہے، چاہے وہ کائنات کے وسیع و عریض ستارے ہوں
یا پھر باریک ترین ذرات۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔